बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। तारीख खुद को एक बार फिर से दोहरा रही है। कल तक खान साहब अपोजिशन को यह दावत दिया करते थे कि अपोजिशन अगर तहरीक चलाना चाहती है तो शौक से चलाए। वो अपोजिशन को ना सिर्फ अकोमोडेट करेंगे, कंटेनर फ्राहम करेंगे, बल्कि खाना भी खिलाएंगे। आज जब अपोजिशन तहरीक चला चुकी है तो जलसा गाहों को कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है, गेटों पर लोहे के ताले डाले जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं वक्त बड़ा जालिम होता है, आपका किया धरा आपके सामने ला खड़ा करता है। अब लगता यूं है कि हुकूमत अपोजिशन के जलसे रोककर शहरों को जाम कराना चाहती है। हुकूमत वही काम कर रही है जो अपोजिशन चाहती है। जलसों को बदौर कुव्वत रोककर अपोजिशन को यह मौका दिया जा रहा है कि वो एक महदूद मुकाम से निकलकर पूरे शहर में फैल जाए, गली गली में फैल जाए। तो हुकूमत वही काम कर रही है जिस पर वो साबका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया करती थी। पीडीएम के कारकुनों की मुल्तान में पकड़ दकड़ जारी है और कहते हैं कि तारीख में शायद ही किसी ने इतने यू टर्न लिए हों जितने यू टर्न मोहतरम वजीर आजम के हिस्से में आए हैं। और कहने वाले तो कहते हैं कि तारीख में शायद ही किसी ने इतने यू टर्न लिए हो जितने यू टर्न मोहतरम वजीर आजम के हिस्से में आए। जो कुछ खान साहब फरमाया करते थे इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार में आने के चंद माह बाद तक जो कुछ भी कहा करते थे, आज 2-2.5 साल बाद देखे तो सूरत हाल इसके बिल्कुल उलट नजर आती है। ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। इस वक्त गांव की औरतों को हमने कैसी मदद करनी है, तो हमने उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले। हम अपनी गरीब तबके में वहां ख्वातीन को उनके लिए मसलन गाय भैंसें, उनके लिए इस तरह की चीजें देंगे उनको ये अगले प्रोग्राम में, जिससे वो जिस तरह हम उन्होंने कहा कि एक खातून ने कहा मैं अपने बच्चे को दूध दे सकूंगी और बाकी दूध बेच सकूंगी, ये इंशाल्लाह ये भी एक इनकलाब आएगा। ये कभी उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बजाय पैसे मांगू। 10 साल पहले डॉलर था 60 रुपए का, आज है तकरीबन 130 रुपए का ओपन मार्केट में। क्या हुआ? क्या वजह हुई? वजह क्या हुई बताओ? चोर आ गए। यानी कि जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो। अल्लाह का बड़ा करम है आज कि हमारा रुपया सिर्फ 35% गिरा। ये हो सकता है अगर आज 155 का डॉलर है, ये 300 पे भी जा सकता था, 250 पे जा सकता था। तो 35% जब हमारा रुपया गिरा, उसका क्या मतलब हुआ? जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो महंगी हो गई। तो जब तेल महंगा हुआ, 40% बिजली तेल से बनती है, वो महंगी हो गई। जो अब LNG गैस लेके आते हैं वो महंगी हो गई, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, तो महंगाई आ गई। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पाकिस्तानियों सुन लो, वक्त आ गया कि हम
सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। तो वजीर आजम से इसी बात का लोग शिकवा करते हैं कि जितने दावे उन्होंने इक्तदार में आने से कबल किए थे, अवाम से जो वादे किए थे और फिर इक्तदार में आने के बाद भी जो ख्वाब दिखाए थे, उसके बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं। कल वजीर आजम ने गंदम के बहरान का जिम्मेदार बारिशों को करार दे दिया। गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हो गई। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। तो वज़ीर आज़म ने गंदम के बहरान का जिम्मेदार बारिश को करार दिया है। अब अगला बहरान कपास का तैयार खड़ा है और हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं कि मिसमैनेजमेंट हो रही है या हुकूमत चलाना नहीं आ रही। तो जो भी बहरान आता है वो किसी न किसी और के सर पर डालकर पतली गली से निकला जाता है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि 70 सालों का गंद साफ करने वाले 2-2.5 साल में इतना कुछ कर चुके हैं कि अगले 100 साल में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हुकूमत अवाम को कोरोना से डराकर जलसों में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि लोग महंगाई और बेरोजगारी को कोरोना से बड़ा जिन करार दे रहे हैं। माशी तौर पर बदहाल अफराद तुझे कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी भी तो मार रही है, तो फिर कोरोना से किस बात का डरना। अब सवाल ये कि हुक्मरान जमात लोगों को अगर कोरोना से बचाना चाहती है या ये चाहती है कि लोग अपोजिशन के जलसों में ना जाएं, अगर कोरोना से बचाना हो तो इसका आसान तरीका यह है कि लॉकडाउन लगा दें, लेकिन लॉकडाउन भी नहीं लगा रहे, जिससे यह तासुर और मजबूत हो रहा है कि मकसद सिर्फ अवाम को अपोजिशन के जलसों में शिरकत से रोकना है। तो अपोजिशन ने भी मुल्तान में जलसे के हवाले से एक बार फिर इस बात का ऐलान किया है कि जलसा हर सूरत होगा। ये क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्यों ये आपने जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो कैद किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंटेनर लगा के जो है उसको बंद किया हुआ है। इससे ये साबित होता है कि आवाम जो हैं वो बावजूद इस बात के कि कोरोना का ख़तरा है, आवाम इसके बावजूद जो है वो अपोजिशन की कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं। आवाम अज़हारे यकजहती कर रहे हैं। आवाम अपनी जानों को ख़तरे में डाल के भी, कोरोना का ख़तरा लेके भी इस जालिम हुकूमत से निजात चाहते हैं। मैं साथ ही ये भी कहता चलूँ कि हर कीमत पे मुल्तान का जलसा होगा। मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 50 के करीब हमारे यूसी चेयरमैन और काउंसिलर जो हैं इन्होंने रात गिरफ़्तार किए हैं, और ये अपना नज़र आ रहा है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें ये और ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन जो है वो करने जा रहे हैं। जो किला कुन्ना कासम पार्क है जो कि वेन्यू है मुल्तान में तमाम बड़े प्रोग्राम या जलसों के लिए, उसे इन्होंने जो है वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया। और पूरे मुल्तान में जब जलसा होगा तो उससे जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स और जो सूरत हाल होगी, जो वहाँ पे जाने वाले कायदीन को ख़तरात लाहक होंगे, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है इस हुक्मरान टोले पे होगी। और अगर कोई वाक़या हुआ खुदा ना खास्ता तो हमारा FIR में नामजद मुल्ज़म जो है वो इमरान खान होगा। तो अपोजिशन का इल्जाम यह है कि खान साहब ने अब लोगों के बाद ग्राउंडों को भी कैद करना शुरू कर दिया। दूसरी अहम खबर यह है कि मुल्तान जलसे से अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूमा की साहबजादी आसफा भुट्टो भी खिताब करेगी। ये पाकिस्तानी सियासत में बड़ा दिलचस्प मोड़ है, जब 2 साबिक वज़ीर आज़म की बेटियां एहतजाजी तहरीक चला रही हैं। बिलावल भुट्टो कोरोना की वजह से जलसे में शरीक नहीं होंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बार फिर ताकतवर हलकों को यह पैगाम दिया कि वो मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। और एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूं,
اپنی دفاعی قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو وردی پہنی ہے یہ اس ریاست کی بقا و سلامتی کے لیے پہنی ہے، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خون اس دھرتی کے لیے ہے اور اس دھرتی کے بقا کے لیے بہے گا۔ دھرتی کے بقا کا مدار ملک کی معیشت پر ہے۔ اگر معیشت یہاں تک پہنچ جائے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، پھر ایسے حالات میں اس طرح کی حکومت کی پشتیبانی کرنا اور ان کے پشت پر کھڑا ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ ریاست کو دبونے کی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سوچ ذرا، کر کیا رہے ہو؟ آپ ہماری دفاعی قوت ہے، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ ہمارا ادارہ ہے، ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کیوں کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ طاقتور رہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کمزور رہیں۔ یہ سودا تو پھر نہیں چلے۔ سیاسی ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے، سول ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے، طاقتور ہونے چاہیے۔ اگر ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو کمزور کرنے والے اعمال اور پاکستانی سیاست کو کمزور کرنے کی پالیسی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو ملتان کا جلسہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان نظر آ رہا ہے۔ اگر حکومت اس بار بھی اپوزیشن کو طاقت دکھانے کے باوجود جلسہ کرنے سے روکنے میں ناکام رہی تو اس سے حکومت کی ریٹ اور کمزور سمجھی جائے گی، اور اگر اپوزیشن جلسہ کرنے میں ناکام رہی تو اپوزیشن کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جلسوں کو ریلیوں میں تبدیل کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو قاسم باغ میں ہی جلسہ کرنے دے گی۔ تو ملتان میں جلسے کے حوالے سے اور حکومت کی طرف سے کرونا الرٹ کے معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں اینکر پرسن ہے شہزاد اقبال، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا جا رہا ہے کورونا کو، کہتے کوئی ایسا ڈیٹا ہی نہیں ہے حکومت کے پاس جس سے وہ پروف کر سکے کہ جلسوں کے ذریعے پھیل رہا ہے کورونا۔ علینا دیکھیں، کل بھی اس پر بات کی تھی، بحث دو ایشوز پر ہے۔ ایک تو بات یہ ہے نا کہ جب مجمع اکٹھا ہوگا، چاہے وہ اوپن سپیس میں کیوں نہ ہو، اس سے کورونا پھیلے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے 30-40 ہزار لوگ ہوں اور آپ ایس او پیز کو فالو کروائیں۔ آج تک تو نہیں ہوئے کسی جلسے میں ایس او پی فالو۔ وہ ایک پہلو ہے اس کا کہ جب لوگ جمع ہوں گے اور کورونا پھیلے گا۔ اس پر بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ احسن اقبال صاحب، عباسی صاحب بڑے ذہین انسان ہیں دونوں اور بڑی ریسپانسبل باتیں ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن اب وہ یہ بات کرنے لگے کہ کھلی فضا میں اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے تو اس سے نہیں پھیلتا کورونا۔ بڑی عجیب سی منطق ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، فٹ بال 90 منٹ کا گیم ہوتا ہے، اربوں ڈالر کا لاس ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ وہ تماشائی کو اسٹیڈیم میں نہیں بلا سکتے۔ امریکن فٹ بال ہو، ٹینس ہو، کرکٹ ہو، آپ بغیر تماشائی کے کر رہے ہیں۔ پورا آئی پی ایل ہو گیا، 40 دن کا تماشائی اس میں موجود نہیں تھی، اوپن سپیس تھی، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ تو لوگوں کو اب جو ہے نا گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پہلو ہے کہ جب لوگ جمع ہوں گے تو اس سے کتنا نقصان ہوگا، لیکن اس سے زیادہ جو سیریس پہلو ہے کہ نیریٹو کیا سیٹ کیا جا رہا ہے قومی قیادت کی جانب سے۔ 11 جماعتیں اس وقت ہیں جو کہ پی ڈی ایم میں شامل ہے۔ اس کا مطلب جو میجورٹی ووٹ بینک ہے پاکستان میں، تقریباً 2.5-3 کروڑ یا شاید اس سے بھی زیادہ، وہ ان جماعتوں کا ہے۔ اور اب وہ لوگ یہ نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں آپ آئیں جلسہ گاہ میں، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے، آپ کو کورونا نہیں ہوگا، آپ کھلی فضا میں آ رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کورونا ہوگا گجرانوالہ کے جلسے سے، اس کا نمبر کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسی کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو سکتی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی کے جلسے سے کتنے لوگوں کو کورونا ہوا، سوات کے جلسے سے کتنا کورونا ہوا۔ یہ نہیں کر سکتے آپ، میتھمیٹکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں ہے ٹریسنگ کرنا۔ لیکن جو میسج جا رہا ہے قومی قیادت کی جانب سے اپنے کروڑوں ووٹرز کو، لاکھوں کروڑوں فالوورز کو، وہ بڑا خطرناک ہے کہ آپ دیکھیں اگر کرونا کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر صورت لاک ڈاؤن کر دے، اپوزیشن کا جلسہ روکے۔ کل مولانا فضل الرحمان نے لڑکانہ میں فقید المثال اجتماع سے خطاب کیا ہے، اس پر کسی کو یاد نہیں آیا کہ وہاں بھی ہزاروں لوگ موجود تھے، اس پر بھی ایس او پیز کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب جے یو آئی چونکہ منظم جماعت ہے تو انہوں نے اپنے جلسے کو بڑی اچھی طرح سے آرگنائز کیا، ایس او پیز کو اچھی طرح فالو کیا، لیکن کسی
وزیر مشیر یا ترجمان کی توجہ ادھر نہیں گئی. جماعت اسلامی کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, اس پر بھی مکمل خاموشی ہے. تو سارا زور حکومت کا اس بات پر نظر آتا ہے کہ ملتان کا جلسہ نہ ہو اور لاہور کا جلسہ نہ ہو, کیونکہ یہ سیاسی ہے. تو اصل میں کنفیوژن خود حکمران جماعت یا حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے, جن کا موقف یہ ہے کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی سیاسی, اور پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے, باقی سب جلسے ہوتے رہیں. فٹ بال میچ ہو جائے تو اس میں فردوس عاشق ایوان چلی جائے, کوئی پرواہ نہیں. اگر حکومت عوام کو کورونا سے بچانا چاہتی ہے تو میرے نزدیک تو صرف ملتان میں یا اس علاقے میں لاک ڈاؤن لگا دے تو نہ ہوگا, بانس نہ بجے گی بانسری. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, لگ اس وقت یہ رہا ہے کہ حکومت کو بڑی فکر ہے کہ لوگوں کو کورونا نہ ہو جائے, تو یہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے, اس لیے جلسوں سے روک رہی ہے اور اپوزیشن کو, اور یہ تاثر دے رہی ہے کہ اپوزیشن کو جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں, حکومت کو بڑی پرواہ ہے, اور اپوزیشن جلسہ کرنے پر ضد کر رہی ہے. تو دراصل ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں. حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ عوام کے جان و مال کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے, تو اصل کسٹوڈین حکومت ہے, لیکن گھنٹی سیاسی مخالفین کے گلے میں باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہائی مورل گراؤنڈ لے کر دوسروں کو, خاص کر سیاسی مخالفین کو غلط ثابت کیا جا سکے. اور پنجاب حکومت نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کر دیا. پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شہباز شریف حمزہ شہباز کو 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی دی گئی ہے. شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر لندن میں چند روز قبل انتقال کر گئی تھی, جن کی میت اگلے 1-2 روز میں پاکستان پہنچنے کا امکان ہے. ان کی نماز جنازہ ہفتے کے روز لاہور جاتی عمرہ میں ادا کی جائے گی. مسلم لیگ نون نے بیگم شمیم اختر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست دی تھی. پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے 14 روز کے لیے پیرول پر رہا کرنے کی درخواست دی گئی تھی, تاہم پنجاب کابینہ نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صرف 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی کی منظوری دی گئی ہے. اور کہا یہ گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو انسانی ہمدردی کے ناطے پیرول پر رہا کیا جا رہا ہے, اور یہ رہائی 27 نومبر سے 1 دسمبر تک کے لیے ہوگی. بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ لندن کے ریجنٹ پارک کی مسجد میں ادا کی گئی, اور نماز جنازہ میں نواز شریف اور خاندان کے قریبی لوگ اس میں شامل ہوئے, اور کرونا وائرس کے باعث پابندیوں کی وجہ سے مسجد میں صرف 30 افراد کو نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت دی گئی. لاہور میں بھی بیگم شمیم اختر کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہفتے کے روز ان کی جاتی عمرہ میں یعنی رائیونڈ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور اسی کے لیے ان کے بیٹے شہباز شریف کو اور پوتے حمزہ شہباز کو پنجاب حکومت نے 5 روز کے لیے کوٹ لکھپت جیل سے پیرول پر رہائی دے دی ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, گفتگو کر رہے ہیں سہیل وڑائچ شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ اتحادیوں پر بھی دباؤ پڑے گا ہماری تحریک کے تحت اور وہ حکومت سے الگ ہوں گے, مگر یہ خطرہ ٹل گیا ہے. جی میرا خیال ہے کہ یہ خطرہ ایسا سچ تھا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں. گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دے, کیونکہ اس کے پاس اتنے کم لوگ ہیں کہ اگر اتحادی چھوڑتے ہیں تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. اتحادیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ دراصل کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے کسی اتحاد میں نہیں جائے گی, اور ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ ناراض ہو جائے یا تحریک انصاف کا ساتھ دے.
تو وہ پہلے ناراض تھے، اب تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے۔ مطلب یعنی اتحادیوں کے خود حکومت کو چھوڑنے کی بات تو دور کی بات ہے، اپوزیشن یہ امید بھی نہ رکھے کہ ہم نے اپروچ بھی کیا اتحادیوں کو تو بھی حکومت کو چھوڑیں گے۔ دیکھیں، اپوزیشن کی حکمت عملی تبھی کامیاب ہوگی حکومت کے اندر سے اگر وہ توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ ایک صفحے پہ نہیں ہوں گے۔ جتنی دیر تک وہ ایک صفحے پہ ہیں اتحادیوں کو توڑنا مشکل ہوگا اور حکومت کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ بھی مشکل ہوگی۔ ہاں، جس دن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اس دن یہ کام آسان ہو جائے گا۔ حامد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے مگر حالات و واقعات یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کو لانے والوں کے درمیان تعلقات وہ نہیں رہے جو انہیں اقتدار میں لاتے وقت تھے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں کسی حد تک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے، تو اس کی ایک بڑی لاجک اپوزیشن کا ایکٹیو ہونا نظر آتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اب بھی پوری طرح خان صاحب کے ساتھ ہوتی تو اپوزیشن تحریک چلانا تو دور کی بات ایک جلسہ بھی نہ کر پاتی، نہ ان جلسوں کی اس طرح میڈیا کوریج نظر آتی۔ تو کہیں نہ کہیں لگتا یوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی سی اپوزیشن کو سپیس فراہم کی ہے کہ وہ جانے اور خان صاحب جانے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ہی سالڈ حصہ جو اتحاد کراتا بھی ہے، اتحاد بریک بھی کراتا ہے، وہ ابھی تک اس امید پر قائم ہے یا اس امید پر کھڑا ہے کہ یہ کمپنی ضرور چلے گی، اور اگر کمپنی نہ بھی چلے تو اسے چلانے کی کوشش بہرحال جاری رکھی جائے گی، کیونکہ وہاں پہ بھی ناک کا مسئلہ ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ کا کھیل ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہر صورت انڈو کرنا ضروری ہے۔ تو میرا گمان ہی ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کے گھر جانے کی جو ڈیٹس دے رکھی ہے اس کی بنیاد حکومتی اراکین کو توڑنا یا اتحادیوں میں دراڑ ڈالنا یا توڑ جوڑ کرنا یا ان ہاؤس تبدیلی لانا یا اس سپورٹ، یہ سب نہیں ہے، بلکہ اصل جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس سپورٹ میں تبدیلی کی ہے جو خان صاحب کو کہیں نہ کہیں میسر ہے۔ تو گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تبدیلی بھی دسمبر یا جنوری تک کسی نہ کسی صورت میں بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں چودھری غلام حسین، دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے۔ واچ دس۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے ذریعے یا احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں خبردار کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اگر یہی لچھن رہے، یہی ڈھیلا ڈالا پروگرام رہا تو ملک کو ایمرجنسی نافذ کر کے پورے ملک میں ایک لاک ڈاؤن کی صورت پیدا کرنی پڑے گی، اور ملک کو فوج اور ریاستی اداروں کے حوالے کر کے تمام قوم کو اس کی بے خونی پر لگانا پڑے گا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری، اور یہ جو ڈگلگی بجا کے ان کے خود قائدین بھی گر رہے ہیں۔ اور آپ کو صابر شاکر صاحب حیرانی ہوگی کہ یعنی 22 گریڈ کے، 21 گریڈ کے، 20 گریڈ کے اور لیفٹنٹ جنرل رینک کے اور جنرل رینک کے افسر جو ہیں وہ کرونا کو سفر کر رہے ہیں، اور 8-10 لوگ ہیں اور 2-3 وہ ان کی حالت تشویشناک ہے، وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ میں اس میں تفصیل نہیں دے سکتا کہ ہم نے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کے حوالے ملک کرنا پڑے گا، اور اس کا مقصد ہوگا اس کی پریونشن، اور جو لوگ وائلیشن کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے یا دوسری ایکٹیویٹیز جو اس میں کرونا کو بڑھاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں وہ ملوث ہو گئے، انہوں ڈنڈا پھیریا جائے گا۔ سنجیا ہوجن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اب خان صاحب کا حمایتی میڈیا انہیں کمزور ہونے کے تانے دے کر حکومت کی ناکامی کے خود بگل بجا رہا ہے۔ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بلایا جاتا ہے جب سول انتظامیہ بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو تاثر یہی ہے کہ حکومتی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے شکوے صرف خان صاحب اور ان کی حکومت سے نہیں بلکہ ان سے بھی کیے جا رہے ہیں جن پر حکومت چلانے کا الزام ہے یا اس طرح کا کوئی تاثر موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ایک سول حکومت موجود ہے جس کو خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں،
اور خاص اب خاص سے طاقتور حکمران ہونے کا تاثر دیتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، مگر روز کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہتے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ خاص صاحب کے مصاحبین بھی کہنا تینوں تے سنانا نو کی طرح وزیر اعظم کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ کرے گی اب فوج ہی کرے گی، اب کرونا والے معاملے سے بھی وہی نپٹے گی. تو تاریخ کے بہت سے طالب علم اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو مارشل لا لگ جاتے ہیں یہ کیسے لگتے ہیں؟ تو اس کا جواب ان کے سامنے ہے کہ مارشل لا ایسے لگتا ہے. دانشور یا ناکام سیاستدان یہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو مدد کے لیے آوازیں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے، آئے اور آ کے سنبھالے. سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی آوازیں لگائی جاتی ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب فیل ہو گئے یا سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو گئی ہے، تو جن کی خواہش یہ ہے کہ وہ سنجیا ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، وہ دراصل اس بات سے پریشان ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی اور اپوزیشن جو ہے وہ خاصی اب پھلتی پھولتی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ کوسنے دے رہے ہیں. یہاں پہ لے کے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں. مشیر اطلاعات پنجاب فردوس عاشق ایوان گفتگو کر رہی ہیں ندیم ملک کے ساتھ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عطا اللہ تاڑر مسلم لیگ نون کے رہنما. دیکھتے ہیں کہ موضوع سخن کیا ہے. کووڈ 19 کے خاتمے کے لیے کووڈ 18 کا خاتمہ بہت ضروری ہے. کووڈ 18 جو کرونا یہ حکومت ہے یہ ختم ہوگی تو کووڈ 19 بھی ختم ہو جائے گا. اور کیا اگر قانون نے اپنا راستہ لینا ہے تو یہ محترمہ گجرانوالہ گئی تھی، کیا گجرانوالہ کی انتظامیہ آپ کے خلاف پرچہ دے گی؟ آپ گجرانوالہ گئی تھی، آپ نے اجتماع کیا، کیا گجرانوالہ کی انتظامیہ قانون حرکت میں آئے گا وہاں پہ؟ رحمت للعالمین ویک کے سلسلے میں شان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام تھا. کوئی ذاتی سیاسی دکان چمکانے کے لیے نہیں تھا. اور نہیں وہ جو فٹ بال کو آپ نے لاہور میں کک لگائی ہے، فٹ بال والا فنکشن تو نہیں تھا مذہبی تہوار، وہ تو مذہبی فنکشن نہیں تھا فٹ بال والا. ادھر بھی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، ایس او پیز کی وائلیشن ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے حرکت میں آئے. میچ ان یتیم بچوں کے لیے تھا. وہ ایک مثال ہے نا کہ ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی. حکمران جماعت جو قوانین اور اصول دوسروں پر لاگو کرنا چاہتی ہے اس کا اطلاق خود پر حرام سمجھتی ہے. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ خاص صاحب سے زیادہ ان کے جو آس پاس لوگ ہیں یا ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ ان کی بدنامی، رسوائی اور جاگسائی کا سبب بنتے ہیں. لیکن پھر وہ مثال یاد آ جاتی ہے کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. اگر لیڈرشپ سنجیدہ اور بردبار ہو اور بہیو کرے تو پھر باقی لوگوں میں بھی سنجیدگی کا عنصر نظر آتا ہے. تو اگر لیڈرشپ ہی شغلیہ ہو تو پھر باقی لوگ بھی اس رویے کو اپنا لیتے ہیں اور اپوزیشن کا جلسہ کرونا لگتا ہے اور سرکاری تقریبات باغ و بہار لگتی ہیں. اب سوال یہ کہ کیا کرونا کو اس بات کا علم ہے کہ سرکاری تقریبات پر اس نے اثر انداز نہیں ہونا، وہاں کرونا کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن حکومت کے سیاسی مخالفین کے جلسے پر کرونا کو اٹیک کر دینا ہے کیونکہ وہ مخالفین کا جلسہ ہے. تو جہاں غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہو، یہ صورتحال ہو، تو اس بات کی توقع آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی لاجک سے کام لے گا؟ یہ توقع ہی بیکار ہے. تو اسی غیر سنجیدگی کا نتیجہ یہ ہے کہ کل تک وزیر اعظم کو سلیکٹڈ ہونے کے تانے دلائے جاتے تھے، آج انہیں کووڈ 18 کے خطاب دلائے جا رہے ہیں. تو جن کے ایسے مشیران ہوں یا ایسے دوست ہوں یا ایسے ترجمان ہوں، انہیں کسی دشمن کی کوئی ضرورت ہے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ کہ ریاست عام شہری کا تحفظ نہیں کر رہی، صرف ایلیٹ کلاس کی خدمت کری. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر سطح پر مفادات کا ٹکراؤ سامنے آ جاتا ہے.
ریاست کو تو شہریوں کی حفاظت کرنا چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست عام شہری کا تحفظ نہیں کر رہی، صرف ایلیٹ کلاس کی خدمت کر رہی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ شہریوں کی انصاف تک رسائی کی راہ میں ہر جگہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ شہری انصاف لینے نکلے تو تکنیکی رکاوٹوں میں الجھ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکام ان شہریوں کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں جنہیں ان کی زمینوں سے نکال کر بے گھر کر دیا گیا ہے۔ خود سوچیں، آپ کے گاؤں کی پوری زمین حکومت زبردستی آپ سے لے لے، آپ کو ڈی سی ریٹ پر ادائیگی کرے، تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کسی کی زمین سرکاری تحویل میں لینے کے لیے بین الاقوامی اصول موجود ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ جن کی زمینیں لی گئی ہیں وہ متاثرین ہمارے لیے اہم ہے۔ عدالت نے عوامی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، شہریوں کے بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔